दोस्तों, बाकायदा हम प्रोग्राम शुरू कर चुके हैं। सिक्योरिटी स्टेट के उन्वान से मौजूदा सूरत और जबर के जरिए इस मुल्क के पहले शहीद हसन नासिर के नाम दोस्तों मैं गुजारिश करूंगा हमारे दरमियान स्टेट में मौजूद माहिर माशियात केसर बंगाली साहब से वो आए और कुर्सियाँ मंगवा लें, कुर्सियाँ इनके पास बहुत है। बहुत शुक्रिया यहाँ दावत देने का, और मुझे ये बात सुन के खुशी हुई कि नया इदारा नहीं बन रहा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म है जो तमाम इदारों को जमा करने का जरिया बन रहा है। शुरू करने से पहले मैं सुर्ख सलाम पेश करता हूँ कॉमरेड हसन नासिर को। सुर्ख सलाम वो तमाम अशखास जो शहीद हुए, अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए। सुर्ख सलाम वो तमाम अशखास को जो जेल गए और जेल में है, अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद करते हुए। सुर्ख सलाम वो तमाम मर्द, ख़वातीन, बच्चे जो शहीद हुए और जिन्होंने ज़ुल्म और लाठियाँ खाई, कोड़े खाए अवाम की जद्दोजहद के लिए। सुर्ख सलाम वो तमाम जो बलूचिस्तान में उठाए जाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन हमारा जमा है सबको, खास तौर पे सिंध में भी उठाए जाते हैं कि वहाँ भी ये शुरू हो गया है सिंध में। हम खराज तस्लीम पेश करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये भी खुशी है कि इनकी जो पिछली तारीख थी वो भी आज बताई गई। उनके जो नया नस्ल है उनको नहीं पता हसन नासिर कौन के बाद क्या, जो पूरे ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, ट्रेड यूनियन के लोग हैं, स्टूडेंट लीडर हैं जिन्होंने जद्दोजहद की कुर्बानी दी। बात यह है कि ये रियासत कभी भी आवाम की रियासत नहीं थी। रियासत पे पहले दिन से कब्जा हो गया अशराफिया का, और ये रियासत की तमाम पॉलिसीज, माशी पॉलिसी, तालीम की, सेहत की, फौजी पॉलिसी इस हवाले से रही कि इंश्योरेंस तबके की खिदमत की जाए और बाकी तमाम आवाम जो है वो कमी के तौर पे है, यानी वो मेहनत करें, दौलत पैदा करें इस अशराफिया के लिए। 1960s में तो बहुत आम हुआ 22 खानदान का तसल्लुत जो था। ये और बात है कि 22 खानदान से ज़्यादा थे, लेकिन नुमाया हुए ये 22 खानदान। आज भी यही हाल है। अगर हम इसको मईशत के शोबे के हवाले से देखें तो 7 शोबे ऐसे हैं जो मुल्क का इस्तेसाल कर रहे हैं, इस मईशत का इस्तेसाल कर रहे हैं। ये वो 7 शोबे हैं जिसने मईशत को मफलूज किया हुआ है, जिसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। बेरोजगारी की सूरत में उनके पास रहने को घर नहीं है, पूरी तरह खुराक नहीं मिलता, तालीम नहीं है, सेहत की सहूलतें नहीं हैं, बसों में लटक के छत पे जाते हैं, सैलाब आते हैं तो उनका घर डूब जाता है। ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई आफत है। जो 7 शोबे हैं वो मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अपना वक्त नहीं है।
ایک شوگر انڈسٹری یہ خون چوستی ہے قومی معیشت کا. دوسرا گاڑیوں کی فیکٹری، گاڑیاں امپورٹ اور گاڑیاں بنانے کی جو شعبہ ہے یہ بھی معیشت کی جو ہیمریج ہے وہ اس کا ذریعہ ہے. اسٹاک ایکسچینج معیشت کو تباہ کر رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج اور اس کے بعد ریئل اسٹیٹ جو پراپرٹی مارکیٹ ہے، لینڈ مارکیٹ ہے، یہ دونوں نے مل کے صنعت کو تباہ کیا. صنعت کی تباہی پچھلے 40 سال سے ہو رہی ہے اور یہ دو شعبے ہیں، اسٹاک مارکیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ، ریئل اسٹیٹ، یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایک پوری لابی ہے امپورٹ کی، یعنی ہر چیز امپورٹ کرنی ہے. ہم نے اپنا کوئلہ استعمال کرنے کے بجائے فرنس آئل امپورٹ کر کے پورا بجلی کا نظام بنایا. 3/4 آف جو بجلی ہے وہ ایک وقت بہت ہی حال تک فرنس آئل سے امپورٹ ہوتا تھا. اپنا ایندھن استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اتنی پاورفل تھی یہ لابی کہ انہوں نے امپورٹ کے بنیاد پہ بجلی کا نظام پیدا کیا اور وہ بجلی کا بحران اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ بھی ہے، جس کی وجہ سے سب سے بڑا آئٹم امپورٹ کا جو ہے وہ آئل ہے، سب سے بڑا. جی انڈیا سے بھی امپورٹ کرتے ہیں. تو ایک امپورٹ لابی ہے جو ہر چیز امپورٹ کرتی ہے. کتوں کے کھانے بلی کے کھانے، کتوں کے شیمپو بلی کے شیمپو، سوئس چیز سوئچ. آپ سپر مارکیٹ میں جائیں پاکستانی چیزیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اور یہ سارے امپورٹ کے لابی. ابھی حال میں جو نئی حکومت آئی انہوں نے چند دن کے لیے امپورٹ پہ پابندی لگائی. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے خوب لابنگ کی اور یہ پابندی ختم کروائی. یہ پاکستان کا خون چوستے ہیں، عوام پاکستانی معیشت کا خون چوستے ہیں. اور ساتواں جو ہے وہ فوجی امپائر ہے، اکنامک امپائر. فوجی فاؤنڈیشن، عوامی ٹرسٹ، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، عسکری بینک، عسکری کے نام سے اور بھی جو ادارے انہوں نے بنائے ہوئے. یہ 7 شعبے ہیں جو پاکستان کی معیشت کا خون چوس رہے ہیں، جس سے عوام کا خون چوس رہے ہیں. اور ان تمام شعبوں کے پیچھے 8، 10، 15 خاندان ہیں. تو وہ جو 22 خاندان تھے وہ اب 100 سے زیادہ خاندان براہ راست ملوث ہے اس معیشت کا خون چوسنے میں اور عوام پہ استحصال کرنے میں. اور ظاہر ہے اس کے لیے پوری حکومت کی مشینری ہے، پوری فوج کی مشینری ہے جو اس کو تحفظ دیتی ہے. ان کے خلاف اگر مظاہرے ہوتے ہیں تو مظاہرے توڑے جاتے ہیں، ان کی جو گرفتاریاں کی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. وہ جو طریقہ ہے پچھلے 70 سال کا وہ ابھی تک ہے. تھوڑے طریقے بدل گئے کیونکہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو دباؤ ہے اور جو ریپریشن ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. کیا کرنا چاہیے؟ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میرے پاس پوری لسٹ ہے تقریباً 15 چیزوں کی جو لازمی طور پہ کرنے کی ضرورت ہے. میں وہ لسٹ نہیں پڑھتا، میں صرف یہ ہے کہ ہمیں نیریٹو بدلنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت جو نیریٹو ہے، یعنی جو جس بنیاد پہ بحث ہو رہی ہے ملک میں معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، وہ بنیاد بدلنے کی ضرورت ہے. ہم ان کے وکٹ پہ کھیل رہے ہیں اور ہمیں اپنا وکٹ تیار کرنے کی ضرورت ہے. کیپٹلزم اور سوشلزم کے جو ڈیبیٹ ہے وہ دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. کیپٹلزم ایک بڑی عام زبان میں ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. کیپٹلزم ایک خود غرض آئیڈیالوجی ہے. وہ یہ کہ میرا پیسہ ہے، میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں زیادہ تنخواہ پہ کام کرتا ہوں، میرا حق ہے، یہ میرا گھر ہے اور کوئی نہیں لے سکتا، یہ میری زمین ہے اور کون لے سکتا ہے، یہ ساری چیزیں جو میری ہے وہ میری ہے.
اور کسی کا حق نہیں ہے. میرے پاس اگر 1000 ایکڑ زمین ہے، 10,000 ایکڑ زمین ہے، وہ میری ہے. باقی جو کسان ہے اس کی زمین نہیں ہے. جب میں چاہوں اسے اٹھا کے پھینک دوں. آج بھی کراچی میں اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو چل رہے ہیں. جنہوں نے گھر بنائے ہیں 20-20 سال پہلے، اپنی پسینے کی کمائی لگائی ہے، اس کے گھر اجارے جا رہے ہیں. سوشلزم کا مطلب صرف یہ ہے کہ اگر 4 لوگ ہیں اور 3 روٹی ہے تو آؤ مل کے کھا لیتے ہیں. یہ انسانیت کی آئیڈیالوجی ہے. کیپٹلزم خود غرضی کی آئیڈیالوجی ہے. اگر میں پورا کھانا کھا رہا ہوں اور میرے سامنے بیٹھا ہوا آدمی بھوک سے مر رہا ہے تو مر جائے، یہ اس کی قسمت ہے. کھانا تو میرا تھا، میں کھا رہا ہوں. سوشلزم انسانیت کی آئیڈیالوجی ہے. جتنے وسائل ہیں آؤ بانٹ کے آتے. یہ انسانیت کی آئیڈیالوجی ہے. 4 چیزیں قدرت نے دی ہے ہمیں: زمین، پانی، ہوا اور روشنی. یہ انسان نے نہیں پیدا کی، یہ قدرت نے دیا ہے تمام انسانیت کے لیے. یہ چیزیں ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. زمین، پانی، ہوا، روشنی یہ ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی. یہ ریاستی ملکیت ہوگی تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے فائدے کے. ہم کس بات کو لے کے اپنا مہم چلائیں؟ میرا خیال ہے ہمیں اس وقت جو ہے ہمیں جو نعرہ لگانا چاہیے وہ معاشی انصاف کے حوالے سے لگانا چاہیے. بالکل صحیح. ہمارا جو مقصد، ہمارا آبجیکٹو ہونا چاہیے، پولیٹیکل آبجیکٹو، وہ معاشی انصاف ہونا چاہیے. ہم معاشی انصاف کے لیے سڑک پہ نکلے اور معاشی انصاف کا نعرہ لگائیں. بالکل صحیح بات. ہمارا نعرہ ہونا چاہیے نہ ہمواری نہ منظور. یہ جو 2 پاکستان ہم نے بنائے ہیں، ایک پاکستان ہے جہاں 500,000 گز کے بنگلے ہیں، نوکر گھر کے زیادہ ہے گھر کے فرد کے مقابلے میں. 4 بندے گھر میں ہیں تو 3 گاڑیاں ہیں. سرونٹ کوارٹر میں بھی ٹی وی اور اے سی لگا ہوا ہے. جس اسکول میں یہ بچے جاتے ہیں اس اسکول کی فی بچہ ٹیوشن فی جو ہے وہ اسی اسکول کے چوکیدار کی 3 گنا زیادہ ہے. میں لورالائی میں بہت سال پہلے، آج سے 30 سال پہلے، ایک کیڈٹ کالج پہ کھڑا تھا. وہ بند تھا کالج، صرف چوکیدار تھا اور اس کے ساتھ ایک 10 سال کا بچہ تھا. میں نے پوچھا یہ بچہ بھی اسکول میں پڑھتا ہے؟ تو ہنس کے کہنے لگا جی ہم تو غریب ہیں، ہم اسکول میں کیسے پڑھیں گے. اس چوکیدار کا بچہ اس اسکول میں نہیں پڑھ سکتا. آج کسی اسکول میں چلے جائیں جو ایلیٹ اسکولز ہیں انگلش میڈیم، اس اسکول میں جو ملازم ہیں ان کے بچے اس اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. یہ غیر منصفانہ معاشرہ ہم نے بنایا ہے. اس معاشرے کو ہم نے نامنظور کہنا ہے. اور یہ حق ہمارا عوام کا ہمیں چھیننا پڑے گا. یہ تقریروں سے صرف نہیں آئے گا، ہمیں سڑک پہ نکلنا پڑے گا، ہمیں بغاوت کرنی پڑے گی. تو آئیے بغاوت کریں.